अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद के एक ऐसे शायर से, फ़नकार से जो बहुत ही वर्सटाइल है अपनी शख्सियत में। बहुत खूबसूरत शायर भी है, कोरियोग्राफ़र है, फ़नकार है, थिएटर पे, फ़िल्म में, टीवी पे, ड्रामों में काम किया और बहुत जल्द फैसलाबाद के अदबी हलकों में अपना नाम बनाया। अशफाक बाबर। आइए, अशफाक बाबर साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। अशफाक साहब जी सर। ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे? आपकी बड़ी तवील जद्दोजहद है, आर्ट से आपको बड़ा ज़बरदस्त लगाव है। आप थिएटर में भी काम किया, फिल्म में भी किया, टीवी में भी किया, आपने शायरी भी की, कोरियोग्राफी भी की, इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं। बहुत सी जिहतें हैं आपकी शख्सियत की। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आप पैदा कहाँ हुए और तालीम कहाँ तक हासिल की? पैदा मैं हुआ था, हमारा गांव है इधर चक नंबर 233 आरबी हरी सिंह वाला, वहाँ मैं आरई फैमिली में मैं पैदा हुआ था। मेरे अब्बू मज़दूर थे, वो मज़दूरी करते थे, ट्रैक्टर ड्राइवर थे। हमारी इतनी रोज़गार नहीं थी, तो मैंने बचपन में जो ना अपना काम करना शुरू कर दिया। मेरा छोटा भाई बहुत लायक था और मैंने कहा कि आप डॉक्टर बने, मैं काम करता हूँ। 5वीं क्लास में मैंने ये अहद किया कि मैं काम करूँ और ये डॉक्टर बनेगा। जब वो फर्स्ट हुआ, एफएससी में हुआ, तो उसकी डेथ हो गई। तब मुझ में से एक बड़ा इंसान निकल आया और एक बहुत बड़ा यानी कि शायर भी नमूदार हो गया। एक जो है वो घर को चलाने वाला एक बहुत बड़ा बाप मेरे सामने आ गया। और जहाँ से आपकी शायरी में बड़ा दुख है, दर्द है, ये समाज का भी है और इसके साथ साथ इसमें आपकी ज़ाती ज़िंदगी के जो दुख दर्द हैं वो भी झलकते हैं। ज़्यादातर मेरी शायरी में मेरा अपना दुख ज़्यादा है, लेकिन वो मेरा दुख जो समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए समाज का दुख भी आ जाता है। इसलिए मैं अपनी आप बीती ही बयान कर रहा हूँ अपनी शायरी में। सबसे पहले मैंने ये जब काम शुरू किया, मैंने कहा कि पहले मुझे शौक़ था काम ड्रामों में काम करने का, तो मैं नाम लेना ज़रूर समझूँगा। ये ज़रूरी है कि चंगीला आर्ट एक चंगीला साहब थे हमारे जो उस्ताद थे, उसमें ये नबील जो बुलबुले वाला वहीं पे काम करता रहा। नसीम विकी वहाँ पे काम करता था हमारे साथ, और भी बहुत सारे जो आजकल मशहूर अदाकार बने हुए हैं, वो उन्होंने चंगीला आर्ट से ही काम सीखा है। मैंने भी उन्हीं से काम सीखा, वो मेरे उस्ताद हैं, आज मैं उनको याद करता हूँ। फिर हम उन दिनों में जो लड़की को काम स्टेज पे आने की इजाज़त नहीं थी, तो हम ही लड़कियाँ बनते थे, इसलिए मुझे कोरियोग्राफी भी आ गई। तो इस तरीके से मैंने ये काम किया सारा। वेरी गुड। तो एक स्टेज ये भी आई कि आपने ख़ुद फिर दूसरों को सिखाना भी शुरू कर दिया। हाँ जी, मैं ख़ुद भी सिखाता हूँ, शायरी भी अगर कोई सीखना चाहे तो मैं उनको सिखा देता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं उनको वो चक्कर लगाता रहूँ, मैं कहता इधर आओ, एक चाय का कप पर आपको सब कुछ सिखा देता हूँ। वाह, ज़बरदस्त। तो ये अब परिंदे यहाँ नहीं आते, जी जी जी। अब यहाँ शायरी ज़रूरी है। कितना खूबसूरत शेर है, यही आपने अपनी किताब का उन्वान टाइटल रखा। इससे पहले मेरी 2-3 किताबें आने वाली थी, टाइप हुई थी। नसीर नज़मों की किताब थी, नए मौसम के ख्वाब, वो डॉक्टर यामिन साहब छाप रहे थे। उससे पहले एक मेरी किताब आ रही थी, वो मैंने अदबी कॉलम लिखे थे अवाम अखबार में और लैलपुर न्यूज़ में। वो तकरीबन वो है बनते हैं 62-63 बनते हैं, वो उनकी किताब आ रही थी। फिर अफ़साने मैंने पहले लिखे थे, पहले मैंने शुरू किया था अफ़साने लिखने में से। अफ़साने लिखता लिखता फिर मैं चंगीला साहब के पास गया ड्रामा में। फिर एक हमारे मनीर गफूरी साहब थे, उन्होंने मुझे अपने ड्रामा में काम दिया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान मैंने ड्रामा किया था। वो एक हमारा गवर्नमेंट की तरफ से हमारा ड्रामा हुआ था, आर्ट काउंसिल की तरफ से, वो मैंने किया था। या परिंदे जहाँ नहीं आते, ये उर्दू की शायरी है। ये उर्दू की शायरी ने सबसे आगे नंबर ले लिया, मैं मशहूर हो गया इसमें। तो मैंने कहा ये पहले किताब यही आनी चाहिए। तो ये किताब आप आवाम ने कि बहुत पसंद की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो अपने ख्वाब भी बयान किए हैं, वो जो भी जिस तरह है। तो ये अब परिंदे यहाँ नहीं आते, अब यहाँ शायरी ज़रूरी है। जी जी। ये कितना खूबसूरत ख़्याल है। तो परिंदों का शायरी से आपके नज़दीक कोई बड़ा? सर, शायरी जो है ना, वो सिर्फ शायरी नहीं है। शायरी जो है वो एक बहार का नाम होता है, एक पूरी ज़िंदगी का नाम होता है शायरी। तो परिंदे वहीं होंगे, यहाँ बहार आएगी, यहाँ दरख्त होंगे, यहाँ
فصلیں اگیں گی، یہاں پر کھیتی باڑی ہوگی، وہاں بھائی چارہ ہوگا، محبت ہوگی، وہاں پرندے آئیں گے. جب یہاں پر جنگیں ہوں گی وہاں پرندے نہیں آئیں گے. یہ جو ہے یہ شاعری جو ہے نا وہ عام شاعری نہیں ہے. یہ ویسے جو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ آپ اچھے اچھے کام کریں، دوسروں کے کام آئیں. اس میں بہت ساری جہدیں ہیں. یہ پرندے یہاں نہیں آتے، اب یہاں شاعری ضروری ہے. بہت خوب. اچھا، آپ کو کیا پسند ہے؟ موسم کون سا پسند ہے؟ یہاں تو لگتا ہے کہ آپ کو بہار سے بڑا محبت ہے، یا خزائیں بھی آپ کے قریب سے گزری ہیں؟ سر موسم بہار کا ہی ہوتا ہے. جب کوئی میرا اپنے جیسا مل جائے نا، جسے آپ چاہتے ہوں، چاہے وہ موسم گرم بھی ہو، بہار ہو جاتا ہے. اس لیے اندر کا موسم اچھا ہونا چاہیے انسان کا. اگر اندر کا موسم برا ہے تو باہر کا موسم کتنا اچھا بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں انسان کے اندر کا موسم تبھی اچھا ہوگا جب اس کے مرضی کے مطابق زندگی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں جاؤں اور یہاں چوک پر کوئی بھی گداگار مجھے نہ ملے اور کوئی مزدور نظر نہ آئے. ابھی اشفاق بابر صاحب کے بچوں نے جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں اشفاق بابر صاحب کے بارے میں کہ وہ باپ کی حیثیت میں وہ گھر میں ان کا رول کیسا ہے. بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ اذان علی. اذان علی، ماشاء اللہ کتنا پیارا نام ہے. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7 میں. اچھا اچھا اچھا. تو اشفاق بابر صاحب ان کے بڑے دوست ہیں، بڑا باہر تو بڑی دنیا مانتی ہے ان کو. تو گھر میں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اچھا ہوتا ہے. ہاں جی. آپ کی خواہشیں پوری کرتے ہیں؟ ہاں جی. مارتے تو نہیں آپ؟ نہیں. گڈ. چلیں گڈ. بیٹی سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ علیزہ. علیزہ، ماشاء اللہ. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 6 میں. ابو کیسے ہیں؟ ابو بہت اچھے ہیں. خیال رکھتے ہیں آپ کا؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. بچے بہت اٹیچ ہیں جی اپنے والدین سے، اپنے باپ سے بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں. ابھی بتایا انہوں نے کہ بچے بڑے اٹیچ ہیں ان سے، بہت ایک باپ کے طور پہ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. روٹی والی جو کشمکش ہے، جو فائنینشیل کرنچ انسان پہ جب آتا ہے تو وہ ایک اسٹرگل کرتا ہے، وہ دور بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگ بن جاتے ہیں، کچھ ٹوٹ جاتے ہیں. آپ نے جد و جہد کا سفر جاری رکھا، لیکن اس جد و جہد کا ایک اہم موڑ آپ کی شادی ہوئی. شادی کب ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ یہ سر آپ نے عجیب سوال کر دیا. اس سے میں ڈر رہا تھا یہ نہ پوچھے. شادیاں سر اصل میں میری 2 شادیاں ہیں. ایک بیوی مجھ سے ڈیورس لے گئی تھی، تقریباً آج سے کوئی 2002 کی بات ہے وہ. تب ایک نیا دور شروع ہوا شاعری کا. بچے 2 ہیں وہاں پہ، فضا اور عبداللہ. 2 میرے بچے ہیں. فضا کی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، عبداللہ BS کر رہا ہے. وہ دونوں، ہاں پہلے بیوی سے. وہ دونوں میرے ساتھ ہیں اور اٹیچ ہیں. پہلے تھوڑی سی دوری ہوئی تھی تو تب بہت مجھے تکلیف ہوئی تھی یعنی طور پر. تو یہ بیوی سے مجھے بہت ہی اچھی ہے. 2 بچے بھی اس میں سے ہیں، بیٹا بیٹی. 2 اس میں سے ہیں، بیٹا بیٹی. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ پہلے آپ نے جو سٹارٹ کیا وہاں سے لیتے ہیں. سب سے پہلے اگر کہا جائے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ابتدائی دور جو تھا آپ کی جد و جہد کا، اس دور میں سب سے پہلے تھیٹر کیا آپ نے، پھر ٹی وی، پھر فلم، یا کیا ترتیب تھی؟ سب سے پہلے میں نے پارٹ ٹائم جاب کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے شوق تھا تھیٹر میں نے کیا ہے. سمن آباد کالج، سمن آباد اسکول تھا ایک پرائمری اسکول سمن آباد کا نا، وہاں پر ہم ڈرامہ کیا کرتے تھے اور خود ہی ٹکٹ بیچا کرتے تھے. اور اس کے بعد کرتے کرتے پھر ایک نیا دور آیا اسٹیج کا. اس کے بعد پھر میں ٹی وی پر گیا ہوں. کچھ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ٹی وی کرنا تھوڑا مشکل تھا وہاں رہنا جا کر. اگر میں لاہور میں رہ جاتا تو کچھ نہ کچھ بن جاتا. تو مجھے آنا پڑتا تھا گھر کے حالات ایسے تھے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میں نے میٹرک کیا، FA کیا، BA کیا، MA کیا. اس کے بعد میں نے جاب کی. میٹرک کے بعد مجھے جاب مل گئی تھی ٹیچنگ کی. پھر میں ایز اے ٹیچر میں یعنی کہ گورنمنٹ اسکول میں ایز اے ٹیچر میں نے جاب کی ہے. وہ ٹیچنگ نے مجھے سب کچھ چھڑوا دیا.
چونکہ وہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر جاب تھی، وہ مجھے ایز اے جاب مجھے آنا پڑتا تھا وہاں پہ، تو مجھے ڈرامہ کرنے کے لیے رات کو وہاں رکنا پڑتا ہے انسان کے پاس، اس لیے میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے نہ جاب پر توجہ دی۔ رفاح یونیورسٹی پہنچے ہیں ممتاز شاعر ریاض مجید صاحب سے ملنے۔ رفاح یونیورسٹی میں موجود ہیں اور ہمارے شہر کا بہت بڑا نام، اردو ادب کا بہت بڑا نام ریاض مجید صاحب، ڈاکٹر ریاض مجید، ان کے تاثرات جانتے ہیں، اشفاق بابر صاحب کی شخصیت اور ان کی شاعری کے بارے میں۔ سر کچھ فرمائیے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے جی بابر صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تقریباً 3-4 دہائیوں سے میں انہیں جانتا ہوں، یہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایونٹ آرگنائزر ہیں، بے شمار ایسے پروگرام ہیں جو انہوں نے طے کیے ہیں، شہر کے اندر بھی شہر سے باہر بھی۔ مجھے کئی شہروں میں ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں یہ۔ انہوں نے ٹی وی پہ، ریڈیو پہ اور یہ شہر کی بے شمار انجمن میں ہلکا ارباب ذوق کے ساتھ بھی بہت سارا کام کیا۔ ان کا پنجابی کا مجموعہ بھی آنے والا ہے اور اردو نعتوں کا مجموعہ بھی، اور ایک ان کا مجموعہ پرندے یہاں نہیں آتے چھپ چکا ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی عمر میں مرید نیازی سے اور شہزاد احمد صاحب ہمارے جو سینئر شاعر تھے ان سے بڑے اچھے تاثرات جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں سارے، اور فیصل آباد کی نئی جو تازہ تر نسل ہے اس میں ایک بڑے اہم اور اعتبار اور نام کے یہ مالک ہیں۔ رفاح یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ اور فیصل آباد کے بہت ہی ممتاز شاعر، ادیب، اور ماضی میں بہت طویل عرصہ تک صحافت کے شعبے میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے اور ادبی صفحے کے انچارج رہے، ایک ممتاز اخبار اپنے دور کا روزنامہ عوام، شبیر احمد قادری۔ پروفیسر شبیر احمد قادری سے جانتے ہیں کہ وہ اشفاق بابر صاحب کی شاعری اور ان کی شخصیت پر کیا کہتے ہیں۔ سر جی، اشفاق بابر ہمارے اس نئے دور کے بڑے ممتاز شاعر ہیں۔ آج کے شاعر کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں مطالعہ کر پایا ہوں وہ عصری حیثیت کو قلم کرتاس کے ذریعے قارئین تک پہنچانا ہے، اور اشفاق بابر اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ حساس ہیں۔ ان کی جو جسے ہم کہیں نا جو جگ بیتی ہے یا ان کی اپنی واردات ہے وہ یکجا ہو کے ان کی شاعری میں شامل ہو گئی ہے اور بڑا عجیب لطف دیتی ہے۔ اب پرندے یہاں نہیں آتے، اب یہاں شاعری ضروری ہے۔ کیا عمدہ بات ہے کہ اب شاعری اور پرندوں کا جو تال میل ہے اور انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ جو ایک ملنا ہے، ان کے ساتھ راہ و رسم ہے، اس میں جب کمی آ جائے گی تو پھر شاعر اسی طرح کے شعر کہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصل آباد کے بھی بہت عمدہ شاعر ہیں اور جو ملکی سطح کی شاعری ہے اس میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ فیصل آباد کی ایک اور اہم اور ممتاز شخصیت عامر بیتاب صاحب، ڈائریکٹر ہیں دیار نعت کے، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں، کہیے گا جی۔ اشفاق بابر صاحب سے ہمارا 25-30 سال سے تعلق ہے۔ جب ان سے پہلی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تب یہ شاعر نہیں تھے، ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، ثناء اللہ ظہیر، شہاد اشرف، تو یہ ڈرامے کے حوالے سے شہر میں وارد ہوئے تھے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمارے سامنے ان کی شاعری کا آغاز ہوا اور اب آج ایک معتبر آواز ہے ہمارے شہر کی۔ اور پھر آغاز میں یہ چند سال بھی ہوئے تھے، احمد فراز، شہزاد احمد صاحب اور دیگر بہت سے سینئر شعراء ان سے بہت اچھی توقعات رکھتے تھے۔ انہوں نے غزل بھی کہی ہے، نظمیں بھی لکھی ہیں، نثری نظم بھی لکھتے ہیں، نعت شریف بھی لکھتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی خوبی ہے کہ عام طور پہ جو اپنے حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری رہے ہیں تو اس زمانے میں یہ جو ان کے مخالف بھی تھے نا، یہ بھی ان کے گھروں تک جا کے بھی ان کو دوبارہ حلقے میں لے گئے ان لوگوں کو۔ تو آج یہ نئی شاعری کے حوالے سے فیصل آباد کی بہت معتبر بات ہے۔ نگت یاسمین میرا نام ہے، اور اشفاق بابر صاحب ہمارے بڑے ہی اچھے شاعر
اور اپنی معاشرے کی آواز جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہت ہی اہم رول ادا کر رہے ہیں. تھیٹر، ٹی وی، فلم، یہ تھوڑا تھوڑا رہا. ہاں جی. آپ کسی بھی شعبے میں بہت آگے نہیں جا سکے، کیا ہوا؟ اصل میں میرا مقصد آگے جانا، میرے گھر والوں کو میں نے پروموٹ کرنا چاہتا تھا. میرا اکثر مقصد پیسہ تھا، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. تو پھر جب میرے بچے گئے ہیں، پہلی بیوی مجھے چھوڑ کر گئی ہے، اس ٹائم مجھے پیسے کی اہمیت وہ میرے لیے وہ ختم ہو گئی ہے. پیسہ میرے لیے بالکل زیرو ہو گیا. پھر میں نے اپنے طور پر میں نے پھر زیادہ اس ٹائم میں شاعری میں میرا نام بن رہا تھا، تو میں نے پھر شاعری میں اپنا نام بنایا، اور شاعری میں انشاءاللہ میرا نام کافی حد تک بن چکا ہے، اور آنے والے وقت میں بن جائے گا انشاءاللہ. تو ٹیچنگ جاری ہے ساتھ ساتھ؟ نہیں سر، مجھے نا ایز اے ہیڈ ماسٹر بنا کر وہاں پر ایک گاؤں میں بھیجا تھا انہوں نے. تو میں نے کہا مجھے گاؤں نہ بھیجو. پھر میں وہاں پہ 3 سال میں نے گاؤں میں نکالے ہیں. تو اس کے بعد میرا جانا آنے میں تھکن بہت محسوس ہوتی تھی. پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی خود ہی. کس طرح کا ڈانس کر لیتے ہیں؟ کلاسیکل یا مطلب یہ جو جدید ڈانس ہے جس میں کافی ہلا گلا شور شرابہ ہوتا ہے اور کافی اچھا پنجابی بھنگڑا شنگڑا بھی ڈال لیتے؟ جی ڈال سکتا ہوں، پر بھنگڑا لے کر مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ مثلا ہمارا وہ جان ادا ہے، وہ انڈین فلم ہے، اس کے گانوں پر میں زیادہ ڈانس کرتا ہوں. وہ جو کلاسیکل ایسے کرتے ایسے ہوتا ہے، تو کتھک ڈانس کی طرف زیادہ رجحان ہے میرا. لیکن یہ بھنگڑا بھی میں ڈال سکتا ہوں، دوسرا بھی کر سکتا ہوں. ہاں پنجابی گانوں پہ بھی کر سکتا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن یہ مجھے پسند جو ہے نا وہ امراؤ جان ادا کے گانا. ڈائریکٹر انفارمیشن فیصل آباد ڈویژن خورشید جیلانی سے ملنے ان کے آفس پہنچے. ڈائریکٹر انفارمیشن فیصل آباد ڈویژن اور ڈائریکٹر میوزیم فیصل آباد خورشید جیلانی بہت ہی باغ و بہار شخصیت کے مالک. جب سے فیصل آباد آئے ہیں، فیصل آباد میں انہوں نے ایک اپنی خصوصی اپنی پہچان بنائی، ایک اپنا نام اور مقام بنایا ہے، اور بہت تھوڑے عرصے میں فیصل آبادیوں کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں. شعر و ادب کی نشست ہو یا کسی شاعر سے ملاقات، ہو نہیں سکتا کہ ان کو دیدہ دل فرش راہ نہ پایا ہو. تو اشفاق بابر صاحب کی شاعری اور شخصیت کے حوالے سے خورشید جیلانی صاحب سے جانتے ہیں. سر کچھ کہیے. بہت شکریہ. میں سردار صاحب آپ کا 41 کا ازحد مشکور ہوں. اب پرندے یہاں نہیں آتے، اب یہاں شاعری ضروری ہے. واہ. کہ لطیف جذبات کا اظہار کرنے والا یہ میرا بھائی اشفاق بابر فیصل آباد کا ایک قابل فخر شاعر، قابل فخر بیٹا، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ اشفاق بابر میرا دوست ہے. اور فیصل آباد پوسٹنگ کے بعد جن دوستوں سے ملاقات ہوئی، آپ ہی کی طرح یہ بھی محبت کرنے والا ایک شخص مجھے ملا ہے. اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کی صحبت سے فیضیاب ہوا، بلکہ ان کے کلام کو سننے کے بعد ان کے جو لطیف جذبات ہیں اس سے بھی مجھے آگاہی ملی، اور مجھے پتہ چلا کہ جو دنیا کی تلخ حقیقتیں ہیں ان کو کس آسانی سے اور سہولت سے یہ شخص صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سادگی، آسانی اور بہترین لفظوں کے چناؤ سے اپنا معافی الضمیر بیان کرنے والا اشفاق بابر ہمارے دلوں میں رہتا ہے. ہم اس کی ترقی، خوشحالی اور اس کے کلام کی اور ترویج کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں. یعنی ایک فنکار جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے کہیں، لیکن لوگوں کو ہنسا بھی رہا ہے، خوش کر رہا ہے، انٹرٹین کر رہا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ خود کس کرب سے گزر رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں. لیکن وہ پرفارم کرنا ہے، اس کا پروفیشن ہے، اس کا پیشن ہے، اور پرفارم کرتا ہے. اور یہی فنکار کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو بھی چل رہا ہے وہ اس پر قابو پا کے پرفارم کرتا ہے. اور بالکل واقعی وہ ایک آرٹسٹ ہی ایسا کر سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے جی. ہاں بالکل، یہ آرٹسٹ ہی ایسا کرے گا کیونکہ وہ اپنی اصل زندگی کو اسٹیج کے پیچھے چھوڑ کے آتا ہے. وہ آج وہی کردار لے کے آتا ہے آگے. وہ اصل میں آرٹسٹ وہی ہے. ٹھیک ہے. آج کل کے جو ویسے جگت باز آرٹسٹ، میں ایسا آرٹسٹ نہیں ہوں. میں کیفیت کا آرٹسٹ ہوں. مجھے آپ نے باپ بنا دیں باپ بن جاتا ہوں.
مجھے آپ بیٹا بنا دیں بیٹا بن جاؤں گا، مجھے آپ چودھری بنا دیں چودھری بن جاؤں گا، مجھے آپ بدماش بنا دیں بدماش بن جاؤں گا۔ ہر فن مولا، ہر فن آپ مولا۔ ہر کریکٹر میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ جو جگت بازی ہوتی ہے وہ مجھے کم آتی ہے۔ وہ نہیں آپ کو پسند، جگت بازی نہیں پسند، یہ اچھی بات۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج ہم آپ سے آپ کی کوئی پسندیدہ غزل سنیں گے۔ ایک تو یہ جو آپ نے اتنا زبردست کہہ دیا، اب پرندے یہاں نہیں آتے، یہ غزل سناتا ہوں، اب یہاں شاعری ضروری ہے، یہی سنائیے ذرا۔ یہ سناتا ہوں جناب صاحب۔ جگنوں روشنی ضروری ہے، جگنوں روشنی ضروری ہے، جگنوں روشنی ضروری ہے، اس سفر میں کوئی ضروری ہے، واہ واہ، اس سفر میں کوئی ضروری ہے، جگنوں روشنی ضروری ہے، اس سفر میں کوئی ضروری ہے، ایک دو سانس تو لیے جائیں، ایک دو سانس تو لیے جائیں، اتنی تو زندگی ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، ایک دو سانس تو لیے جائیں، اتنی زندگی تو ضروری ہے، اتنی تو زندگی ضروری ہے۔ اس قدر شور کے نتیجے میں، اس قدر شور کے نتیجے میں کوئی دن خاموشی ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، اس قدر شور کے نتیجے میں کوئی دن خاموشی ضروری ہے، دست رس میں فضول ہے سب کچھ، واہ واہ، دست رس میں فضول ہے سب کچھ، جو نہیں ہے وہی ضروری ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو نہیں ہے وہی ضروری ہے۔ دست رس میں فضول ہے سب کچھ، جو نہیں ہے وہی ضروری ہے، راستے میں خبر ملی مجھ کو، راستے میں خبر ملی مجھ کو، اب تیری واپسی ضروری ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، کتنی بری خبر۔ راستے میں خبر ملی مجھ کو، اب تیری واپسی ضروری ہے، اب پرندے یہاں نہیں آتے، اب یہاں شاعری ضروری ہے، اب پرندے یہاں نہیں آتے، اب یہاں شاعری ضروری ہے، اب پرندے یہاں نہیں آتے، اب یہاں شاعری ضروری ہے۔ بعض شعر کسی شاعر کی پہچان بن جاتے ہیں، ہر بڑے شاعر کے ساتھ کوئی شعر جڑا ہوتا ہے، اشفاق بابر کے ساتھ یہ شعر جڑ گیا ہے اور نتھی ہو گیا۔ اور محبت شادی کے بعد ہوئی یا محبت کی شادی کی؟ شادی سے پہلے عشق ہوا، محبت نہیں ہوئی۔ پہلی شادی سے پہلے عشق؟ ہاں جی، عشق تو اس سے پہلے ہو گیا تھا، انہی سے پھر شادی ہوئی؟ نہیں، میرا عشق کے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی، آج تک نہیں، مجھے عشق ملا ہی نہیں ہے، عشق ملتا نہیں ہے۔ ویسے میں نے سوچا کسی کو سنا تھا، جو مل جائے وہ عشق نہیں ہے۔ کبھی یاد آئی؟ نہیں، یاد تو ہارٹ ہے، وہ کبھی بھولا ہی نہیں یاد تو وہ آتا جو بھول جائے۔ آپ کی دونوں بیگمات کو پتہ ہے آپ کے عشق؟ ہاں پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی اعتراض تو نہیں کیا؟ نہیں، کبھی میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، میں اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ میں لوگ کبھی بھی ڈاکٹر یاسین صاحب سارا ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ لوگ آپ کو نا بڑا ماریں گے، تم اتنا اسٹریٹ فارورڈ سچ بول لیتے ہو۔ میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتا ہوں ہر بندے کو۔ کیا بات، یعنی دو بیگمات ہیں، ایک کے ساتھ علیحدگی ہو گئی، دوسری بیگم ہے، لیکن دونوں میں سے کسی کو ان کے عشق پر اعتراض نہیں، جو شادی سے پہلے ہی نہیں ہوا تھا، اور یہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہوا تھا، ہے، اور تو وہ جو کبھی رہے گا، تو وہ ہے جو کبھی بھولا ہو۔ تو کیا بات ہے، واقعی آپ یو آر ویری اسٹریٹ فارورڈ، زبردست۔ جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتا ہے؟ عشق جو ہے نا وہ ایک بار ہی ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے آگے۔ اچھا، مطلب اس کی مختلف شکلوں میں آگے ڈل جاتا ہے ایسے۔ اور عشق میں نے پہلے بھی بتایا میں نے کہ عشق کبھی ملتا نہیں ہے، جو مل جائے وہ عشق نہیں ہے۔ اور اس کی یعنی یہی خصوصیت ہے، یہی خوبی ہے
جس کی وجہ سے یہ عشق ہے ہاں جی، وہ ملتا نہیں وہ ملتا نہیں، مل جائے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے نا، وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بات وہی ہے نا کہ پھر آپ نے یہی کہنا جو دسترس میں ہے دسترس میں فضول ہے سب سب فضول. اشفاق بابر صاحب ایک خوبصورت غزل، اور وہ غزل جو آپ کو بہت پسند. یہ سب سے زیادہ پسند غزل یہ ہے کہ میرے کو آخر ہٹ بیتی غزل ہے. رنج پہنچا ہے کیا زمانے سے، ہاں رنج پہنچا ہے کیا زمانے سے، ٹوٹ جاتا ہوں مسکرانے سے. ہوئے 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 ہوئے. رنج پہنچا ہے کیا زمانے سے، ٹوٹ جاتا ہوں مسکرانے سے، لوگ کیا باکمال ہوتے ہیں، واہ لوگ کیا باکمال ہوتے ہیں، جان جاؤ گے آزمانے سے. ہوئے 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 ہوئے. جان جاؤ گے آزمانے سے، لوگ کیا باکمال ہوتے ہیں، جان جاؤ گے آزمانے سے. کیا بات ہے، واقعی پتہ چل جاتا ہے. جان جاؤ گے آزمانے سے، جان جاؤ گے آزمانے سے. مجھ سے ناراض ہو گیا دریا، مجھ سے ناراض ہو گیا. مجھ سے ناراض ہو گیا دریا، کاغذی کشتیاں بنانے سے. ہو. مجھ سے ناراض ہو گیا دریا، کیا بات ہے. کاغذی کشتیاں بنانے سے. مجھ سے ناراض ہو گیا دریا، کاغذی کشتیاں بنانے سے. عکس پر خالو خاد برائے، عکس پر خالو خاد برائے، عکس کو آئینہ دکھانے سے. عکس پر خالو خاد برائے، عکس کو آئینہ دکھانے سے. خود ہی بانتا ہوں میں ہدف اپنا، واہ. خود ہی بانتا ہوں میں ہدف اپنا، چوک جاتا ہوں خود نشانے سے. کیا بات ہے، کیا بات. خود ہی بانتا ہوں میں ہدف اپنا، چوک جاتا ہوں خود نشانے سے. کیا خبر وہ بدن میں ہو کہ نہ ہو، کیا خبر وہ بدن میں ہو کہ نہ ہو، ڈر رہا ہوں اسے جگانے سے. کیا بات، کیا بات. ایکسیلنٹ. کیا خبر وہ بدن میں ہو کہ نہ ہو، ڈر رہا ہوں اسے جگانے سے. اب تیرے حسن کا خدا حافظ، اب تیرے حسن کا خدا حافظ، اٹھ گئے سانپ اس خزانے سے. واہ 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 واہ. اٹھ گئے سانپ اس خزانے سے. اب تیرے حسن کا خدا حافظ، اٹھ گئے سانپ اس خزانے سے. آخری شعر ہے، نیند آتی نہیں مگر تیرے خواب، نیند آتی نہیں مگر تیرے خواب، تیرے خواب. نیند آتی نہیں مگر تیرے خواب، دیکھ لوں گا کسی بہانے سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نیند آتی نہیں مگر تیرے خواب، دیکھ لوں گا کسی بہانے سے. کیا بات ہے اشفاق. رنج پہنچا ہے کیا زمانے سے، رنج پہنچا ہے کیا ٹوٹ جاتا ہوں مسکرانے سے. لائل پور پکچر گیلری پہنچے ہیں. اس گیلری سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں اشفاق بابر صاحب کی، اور اس کے روح رواں جو فیصل آباد لائل پور آرٹ گیلری کے روح رواں بشیر اعجاز صاحب، ان کے ساتھ بھی بڑی پرانی رفاقت ہے. لائبریری تو پکچر گیلری آپ کی، یہ تو ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں فیصل آباد لائل پور خصوصاً اس کی پہچان ہے. یہ شناخت ہے فیصل آباد کی. یہ اشفاق بابر بھی آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں کبھی کبھی. جی تو مجھے یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارا ہر سال 12 ربیع الاول کے سلسلے میں 12 نشستیں کرتے ہیں، تو یہ اس کے روح رواں ہے، یہ اس کے انچارج ہیں. یہی ساری محفلیں، وہ محفلیں جو مشاعرہ ہوتی ہے نعت خوانی کے لیے، تو یہ اشفاق بابر صاحب اس کا کرتے ہیں. تو اشفاق بابر صاحب کی شخصیت اور شاعری کے بارے میں کچھ ان کی ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں، کوریوگرافر بھی ہیں، یہ جی فنکار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. مجموعی طور پہ آپ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں؟ جی، حلقہ ارباب ذوق میں یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی طرح 2 سال آرگنائزیشن چلائی ہے، اور اس میں ان کو سننے کا بھی اتفاق ہوا ہے، اور ان کی مینجمنٹ پہ کنٹرول کرنے کا بھی سلسلہ دیکھا ہے. بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے ورکر ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں. چھوٹی سی عمر میں انہوں نے منوایا ہے اپنی شاعری. میرا زیادہ تر وقت جو ہے یہاں لائبریری میں جو گزرتا ہے، یہاں پر میں پرانے فیصل آباد، تاریخی فیصل آباد کو طرف آتا ہوں. میاں صاحب کے ساتھ میرا تعلق تقریباً 2 دہائیوں سے ہے، 20-25 سال سے ان سے تعلق ہے میرا. اور بے شمار تصاویر جو ہیں وہ اس کے بعد جو اینٹیں پڑی ہوئی آپ نظر آتی ہیں، یہ زیادہ تر میں نے اور میاں صاحب نے اپنے موٹر سائیکل پر اٹھا کر یہاں لے کر آئے. یہ بہت دل رکھنے والے انسان ہیں.
یہ شہر سے اور شہر کے باغات سے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں بھی درد رکھنے والا انسان ہوں. ہماری اس طرح دوستی جو بڑی یہ جو مشترکہ درد ہے اس نے قریب کیا ہوا ہے. یوسف فتح علی خان یہ ہم نے یہاں سارا کچھ سنبھال دیا ہے. لوگ باہر سے آتے ہیں کیونکہ اس کو آپ بھی مانتے ہیں، اس نے منوایا ہے دنیا کا، تو یہ آپ بھی ماشاءاللہ یہ ساری جتنی جگہ ہے ہم نے اس میں یہ مخصوص کر دیا ہے. آپ کو یہاں پر نصرت فتح علی خان کی زندگی کا ایک جھلک ضرور نظر آئے گی، کہ ایک جھلک جو مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں قوالی کرتے ہوئے بھی، ویسے بھی اگر آپ ایک جھلک دکھنا چاہیں تو مختلف ایونٹس کی دیکھو کتنی بڑے پن کی بات ہے. اس کے 40ویں میں یہ آئے تھے استاد سلامت علی خان، جب سٹیج پہ آئے کہتا دیکھو یہاں شام 84 فلاں فلاں سب گھرانے موجود ہیں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ نصرت فتح علی خان سب گھرانوں سے بڑا آدمی تھا. کہتا میں حیران ہوں کہ میں ان کے ساتھ بے شمار باہر کے لوگوں میں جاتا ہوں فیسٹیول میں، تو وہاں اگر 40-50 رسالے نظر آتے ہیں نا، میری ایک آدھی تصویر ہوتی ہے، نصرت خان کی ہر پیج پہ تصویر ہوتی ہے. وہ میں نے سنا وہ ان کا شارٹ سنا ہوا زبردست. پھر انہوں نے جو ٹربوٹ وہاں پیش کیا نا اس پہ، تو پھر انہوں نے وہی نصرت فتح علی خان کا راگ الاپا وہاں. ساحل پور پکچر گیلری میں ہی ہم موجود ہیں، اور یہاں پر فیصل آباد کے ممتاز شعراء کرام بھی آئے ہوئے ہیں. ان سے کچھ بات چیت ہوگی اور پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی نظر میں اشفاق بابر صاحب کی شخصیت کیا ہے، ان کی شاعری میں ان کا کیا مقام ہے. حمزہ صاحب ہیں BS اردو کے اسٹوڈنٹ GC یونیورسٹی کے. سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں. حمزہ صاحب کہیے گا اشفاق بابر صاحب کی شخصیت کے بارے میں. جی یہ سینئر شاعر ہیں ہمارے شہر کے، اور ان کے پاس بیٹھ کے ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ان کی کتاب میں پرندے، جو ان کی جو کتابیں ان کی شاعری میں پرندے علامت ہیں، تو بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. میں خود بھی تھوڑا بہت جو لکھتا ہوں تو ان سے میں نے کافی انسپریشن لی ہوئی ہے اس حوالے سے. آصف سردار ایرانی صاحب کو بھی جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اشفاق بابر صاحب کی شاعری اور شخصیت کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بابر ہمارے بہت اچھے سینئر شاعر ہیں. ان کی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے اب پرندے یہاں نہیں آتے، تو بہت اچھی کتاب ہے، آپ پڑھیے گا. تو میں تو اس کتاب کے بارے میں یہی کہتا ہوں، ان کے سامنے بھی یہ بات کہی تھی کہ دنیائے ادب میں گزشتہ 50 سالوں میں اتنی اچھی کتاب میں نے نہیں دیکھی جتنا میرا مطالعہ ہے. اب دیکھیں نا کہ غار ہے اور غار کے اندر دیا موجود ہے، ہم سفر دیوار میں بھی راستہ موجود ہے، ہم مسافر لوگ کیسے دشت میں مارے گئے، اس دیے کی لو میں پورا واقعہ موجود ہے. یہ جو شعر سنانے لگا میں سمجھتا ہوں یہ 50 سالوں میں اتنا اچھا شعر کسی شاعر کے آپ نے نہیں سنا ہوگا. ہونٹ رکھ آنکھوں پہ میرے آنسوؤں کا زہر پی، ہونٹ رکھ آنکھوں پہ میرے آنسوؤں کا زہر پی، ان میں تیرے ہجر کا ہر ذائقہ موجود ہے. اشفاق بابر تو بہت بہترین شاعر ہیں، ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے فیصل آباد کے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر ماجد مشتاق استاد ہیں، پروفیسر ہیں، GC یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ اردو میں پڑھاتے ہیں. ان کی رائے آپ سنیے. جی بہت شکریہ ظفر صاحب. اشفاق بابر ہمارے دوست، ہمارے بھائی اور شخصیت، کمال شخصیت، دوستوں کے دوست ہیں. ہر کسی کے لیے ہر وقت آمادہ خدمت رہتے ہیں، اور ایک عرصے سے شعر و شاعری سے وابستہ ہیں. پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں ملکہ رکھتے ہیں. اشفاق بابر کی شاعری جہاں تک ذاتی کرب کی عکاسی ہے، وہیں وہ ایک معاشرے کی، ایک عہد کی عکاس نظر آتی ہے. اور ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو جو یہ ان کے اندر موجود ہے، یہ دوسروں کو عزت دینے کا ملکہ رکھتے ہیں.
یہ اپنے سینئرز کے ساتھ تعلق نبھانے کے لیے اس سطح تک جاتے ہیں جہاں اپنی فیملی اپنی شخصیت کو بھی قربان کرنا پڑتا، اپنے بچوں کا وقت ہم جیسے دوستوں کو دیتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم مضافات کے لوگوں کو، ہم چھوٹے ادبی مراکز میں بیٹھے ہیں، آپ کی خدمات بہت قابل تحسین ہیں کہ جو ہمیں میڈیا پر لا رہے ہیں آپ، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑے جو گروپس ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اشفاق بابر ہوں یا ہمارے شہر کے دیگر سینئر شعراء، ان کو پرائم ٹائم میں موقع ملے اور لوگ ان کی شاعری، ان کے لفظوں سے آشنائی حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ ہم مضافات میں بیٹھے ہوئے کس طرح سے انسان اور انسان دوستی کی مثالیں قائم کر رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کے سامنے آئے. بہت شکریہ. اشفاق بابر صاحب، آخر میں ویورز کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ سر. میرا آخری پیغام یہی ہے کہ سب دوستوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں. یہ مت دیکھیں کہ یہ کون سی قوم کا ہے، کون سے مذہب کا ہے. بس آپ کا ہمسایہ ہے، اس کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے، اور ایک دوسرے کو کے لیے آسانی پیدا کریں. بہت شکریہ. یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آسان بن جائیں تو معاشرہ آسان بن جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اشفاق بابر صاحب، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کیا. حاضرین، یہ تھے اشفاق بابر، فیصل آباد کے بہت ہی خوبصورت شاعر، بڑے ممتاز شاعر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوریوگرافر بھی ہیں، سٹیج کے فنکار ہیں، اور ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا اور فلم میں بھی. آپ کو اس پروگرام کا یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا ہمیشہ کی طرح. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.